बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आपने देखा कि हुकूमत में काबीना में एक रद्दो बदल हो गया है, अखाड़ पछाड़ शुरू हो गई है, कई तब्दीलियां आ गई हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये तब्दीली यहीं तक रुकेगी या आगे भी बढ़ेगी। इस पे बड़ी इंशाअल्लाह डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होगी, क्योंकि इसमें पता क्या है, इसमें डेवलपमेंट्स मुसलसल आ रही हैं, इसमें बहुत कुछ होने वाला है, इसमें बहुत जो अंदर के इख्तलाफात हैं, जो शिकस्त और रेख्त है, वो मैं खुल के इंशाअल्लाह बयान करूंगा अपनी हर न्यूज़। लेकिन इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही दिलचस्प तरीन आपके साथ, मैंने अगली वीडियोस में इंतज़ार में रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त बातें आपके साथ शेयर करनी है। मैंने अगली वीडियो में जनाब आपको ये भी बताना है कि वसीम अकरम प्लस के अगेंस्ट वीट और शुगर की इंक्वायरी में क्या क्या बातें सामने आई हैं, एक ऐसी बातें जो आपको अभी तक नहीं पता चली होंगी। मैं जनाब उस इंक्वायरी की वर्डिंग आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा बहुत कुछ, अब इंशाल्लाह बहुत कुछ बताना है। मैं अपनी हर खबर पे स्टैंड करता हूँ, कायम हूँ हर खबर पे। इस खबर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चल क्या रहा है। मैं इसमें आपको इस वीडियो करने का एक और भी मकसद था, लेकिन इस वीडियो में आप मेरे साथ रहिएगा। मैंने कुछ टसल की बात भी बतानी है और बहुत ही ऑथेंटिक अंदाज में बतानी है, आप देख लीजिएगा। उससे पहले मैं जल्दी अपने तमाम व्यूवर्स को, मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड, मेरे बहुत ही प्यारे व्यूवर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत नॉलेजेबल हैं, मैं ख़ुद उनसे नॉलेज लेता रहता हूँ, मैं उनसे ख़ुद इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। अकेले कुल कोई नहीं होता, कुछ आप हमसे सीखते हैं, मैं बहुत कुछ आपसे सीखता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं हाथ बांध के कहूंगा कि बहुत ज्यादा हाथ जोड़ के मैं अर्ज कर रहा हूं कि बहुत कुछ इस तरह के दोस्त हैं जो कह रहे हैं सर आप फलां का जवाब दे दें, आप फलां का जवाब। भाई मैं किसी का जवाब नहीं देता, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूं मैं इस काबिल हूं कि लोग मेरी वीडियोस की रिबटल देते हैं, जहां बहुत बड़े सहाफ़ियों की देते हैं उस वीडियोस की। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ना, कुछ पर्सनल, एक साहब हैं उनके बारे में मुझे बार बार आपने कमेंट्स में पढ़ा होगा, बहुत सारे व्यूअर्स कितने दिनों से पता नहीं कह रहे हैं सर आप इनका जवाब दे दें, आप इनका जवाब दे दें। भाई मुझे पता, अगर आपको है ना, आप किसी को, उनको जरा कायल करें, जरा मेरे साथ बैठ जाएं, ठीक है ना। वो मेरे साथ एक वीडियो बना ले, मैं उनको उनकी औकात बता दूंगा कि आप कितने पानी में हो, आपके पास नॉलेज क्या है। मेरे वो व्यूवर्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनका सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक को पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होता, वो जनरल व्यूवर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम तो न्यूज़ जो है ना, मतलब ख़वातीन और हज़रात दोनों के, कि हम तो न्यूज़ सुनते ही नहीं थे, हमें समझ नहीं आती थी। आपने जब से न्यूज़ को एक नया अंदाज दिया है, जिस तरीके से समझाते हैं, तो उसमें हमारी एक दिलचस्पी पैदा हो गई है, हम न्यूज़ सुनना शुरू हो गए। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, मेरे लिए ऑनर की बात है, मेरे लिए पढ़ने की बहुत चीज़ें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। को इसमें इस किस्म की कोई बात है, मैंने कभी नहीं आपको आज से पहले कभी नहीं बताया मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या पढ़ा लिखा हूँ, मेरी क्या क्वालिफिकेशन है, मेरी क्या, मैं मीडिया में कब आया। लेकिन उसकी वो एक बंदा मजबूर हो जाता है कि जब इस तरह की ना, मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके कहा कि सर अगर आप नाराज़ ना हो, ये मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि अगर आप नाराज़ ना हो तो हम भी आपकी वीडियोज़ की रिबटल दे सकते हैं। मैंने कहा जी बस बिस्मिल्लाह। बल्कि कुछ लोगों ने तो बहुत ही ऑनेस्टली कह दिया कि सर हम भी कुछ डॉलर कमा सकते हैं आपकी वीडियोस की रिबटल दे के मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, आपका बहुत ही मेहरबानी होगी और आप डिसेंट रहेंगे, और अगर आप डिसेंट नहीं रहेंगे तो आपकी फिर भी आपकी मेहरबानी है, वो आपकी अपनी तरबियत है। लेकिन एक साहब ना कुछ दिनों से बार बार ही बहुत ही ओवर हो रहे थे। वो साहब कौन है जनाब, वो किसी को कह रहे हैं फलां, तो ये तो कोई प्रोड्यूसर हैं, ये तो फलां इसने वीडियो डिलीट कर दी। भाई मेरी सारी वीडियोज़ उसी तरह से इंटैक्ट हैं, पड़ी हैं, वो आप उनको देख सकते हैं। जिन वीडियोस की वो नाम ले रहे हैं आप उन्हीं वीडियोस को खोल के देख लीजिए, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये वो साहब हैं, मैं नहीं बोलना चाहता कौन है, पता नहीं मैट्रिक फेल हैं, पता नहीं FA फेल हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है जनाब। वो ये बात वही वाली बात हो जाएगी कि एक बंदा है, जब सिद्दीक जान भाई जाते थे सुप्रीम कोर्ट, तो ये वही बंदा है जो सबसे ज्यादा मुखालफत किया करता था कि यार ये किधर से आ गया, ये तो सहाफ़ी भी नहीं है। अब हालत ये है, उसके बाद वही सिद्दीक जान साहब, वो बहुत ही, उनके पॉलिटिकल नज़रिए से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बतौर इंसान बहुत अजीम आदमी है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है। उसका अपनी एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। मेरी एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी और मेरा नज़रिया है, उसका एहतराम करता है। उसकी अपनी राय है, मैं एहतराम करता हूँ, मेरी अपनी राय है, वो एहतराम करता है। अखलाकियात का ये तकाजा होता है। इन साहब ने जनाब उनकी खुल के मुखालफत की, इन साहब ने उनके खिलाफ साजिशें की, इन साहब ने जनाब कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट
بندہ آتا کیوں ہے؟ جب وہی سپریم کورٹ بندہ آ کے مشہور ہو گیا اور اس نے ان کو پچھاڑ دیا سب کو، اس کے بعد یہ صاحب جا کے ان کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ یہ میں بڑے باوثوق اور میں بہت ہی معتمد ذرائع سے، اب میں نام نہیں بتانا چاہتا، ان کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہو گیا نا، میں بڑے اس ذریعے سے کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ ان کے پیروں میں بیٹھ گیا، ان کی جوتیاں چاٹی اس بندے نے اور کہا کہ جناب مجھے تو جو ہے نا آپ انٹروڈیوس کروائیں۔ اس بندے نے پھر اس کی ڈگنیٹی دیکھیں، ان کو انٹروڈیوس کروایا۔ تو یہ بہت ہی اس طرح کی بات ہے۔ اب اس طرح کا نہ کریں کہ میں بالکل ہی آپ کو بے نقاب کر دوں۔ انہوں نے اس ویڈیو میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، انہوں نے اپنی ایک تازہ ویڈیو میں مجھ سے بھی سوری کیا ہے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے سوری کرو، یہ ان سے ذرا پوچھو آپ کو کس نے کہا ہے، لگ سمجھ آئے گی، ان سے پوچھو آپ کو کس نے کہا ہے کہ ویڈیو میں مجھ سے سوری کرو۔ بہرحال اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ میرا ایک الحمدللہ مجھے اپنے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں کو 10 سال مجھے میڈیا میں ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے میں ٹیچنگ کیا کرتا تھا، میں نے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹس میں لیکچر دیے، میں نے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں لیکچر دیے۔ الحمدللہ میں نے لا کیا ہے، LLB کیا ہے، میں نے MA پولیٹیکل سائنس کیا ہے، میں MPhil IR ہے، میرا MA ایجوکیشن ہے۔ میں ایک الحمدللہ میرا واسٹ ایکسپیرینس ہے اس میڈیا میں بھی، میرا پولیٹیکل کانٹینٹ ہو، میرا جو ہے نا ریلیجس کانٹینٹ ہو۔ پچھلے 7 سال سے میں ARY کے پروگرام شان رمضان کے کانٹینٹ کا ایک ایک لفظ لکھ رہا ہوں۔ جو وسیم بادامی صاحب سے آپ قصے سنتے ہیں، آپ انٹرو سنتے ہیں، آپ شان علم کے کوسچن سنتے ہیں، آپ ایک ایک لفظ سنتے ہیں، وہ آپ کے اس بھائی کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، شکر ہے خداوند کریم نے مجھے اس قابل بنایا۔ میں بکس بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، میں ایک واسٹ ریسرچ کرتا ہوں، میری ایک اپنا شوق ہے اس ریسرچ کا، آپ جیسے دوستوں کا، اور میں نیوز پہنچاتا ہوں اس طریقے سے۔ تو مجھے اچھا لگا، میرا انداز آپ کو پسند آیا، آپ کی بہت نوازش، مجھے سب کا احترام ہے۔ صرف یہی کہا کہ آپ نے گالی نہیں دینی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گالی دنیا کی ہر تہذیب میں بری ہے۔ اور اگر پھر بھی یہ صاحب نہیں رہتے اس طریقے سے، آپ میری خبروں سے اختلاف کریں، میں کسی نے آپ پرسنل نہ ہوں، کسی کے ساتھ بھی پرسنل نہ ہوں، مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے پرسنل۔ میں آج بھی ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، اور اگر پھر بھی بہت زیادہ شوق ہو تو آپ ذرا منائیں نا ان کو، میرے ساتھ بیٹھیں، پھر میں کس طریقے سے ان کی مٹی پلید کرتا ہوں وہ ان کو بھی پتہ ہے۔ پھر سب کے سامنے میرے ویورز بھی دیکھ لیں گے، ان کے بھی ویورز دیکھ لیں گے کہ مٹی کون پلید کرتا ہے، بھائی کون کتنے پانی میں ہے، کس کے پاس کتنا نالج ہے۔ اینی وے چھوڑ دیں اس کو، خدا کے لیے مجھے نہ کہا کریں کہ ساری فلاں کی ریبٹل دیں، یہ کی ریبٹل دیں۔ کوئی کامنٹس میں تو میں کامنٹس اس لیے نہیں پڑھتا یا میں کامنٹس اس لیے جواب نہیں دیتا، میں کامنٹس اس وجہ سے کہ میں آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں۔ آپ کچھ مجھ سے سیکھتے ہوں گے، میں آپ سے بہت اس سے بھی زیادہ سیکھتا ہوں، تو میں اس وجہ سے کامنٹس دیتا ہوں۔ اور میں جب سو کے بھی جاگتا ہوں نا، اٹھتا ہوں، تو میں سب سے پہلے کامنٹس پڑھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور ان میں بڑے کام کے کامنٹس ہوتے ہیں، ان کو میں نوٹ کر کے رکھتا ہوں، میں اپنے نالج کے لیے، کیونکہ میں اپنے آپ کو کم علم بندہ سمجھتا ہوں۔ وہی بات ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک یہ علم کا جو سفر ہے یہ جاری رہنا چاہیے۔ الحمدللہ آج ڈاکٹرز اور پروفیسرز مجھے واٹس ایپ پہ میرے نمبرز پہ کال کر رہے ہیں کہ ظفر نقوی صاحب بہت زبردست، گریٹ، یعنی وہ پروفیسرز جو ریٹائرڈ پروفیسرز ڈاکٹرز ہیں، PhD ڈاکٹرز ہیں، وہ الحمدللہ جو سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے ان کو، اور وہ مجھے کال کر رہے ہیں کہ گریٹ، آپ کی نیوز سے، آپ کے انالیسس سے مزہ آ جاتا ہے۔ یہ میرے لیے ایک آنر ہے۔ میں تو پروف کے ساتھ میں نے جتنی نیوز دی ہیں الحمدللہ میں سٹینڈ کرتا ہوں ان پہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، وہ تو کہنے کسی کو کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ میں دنیا کے بڑے سے بڑے اسکالر کو کہہ دوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ میرے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہونے چاہیے نا کہنے کے لیے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے، یہ اتنی وضاحت کافی تھی۔ میرا خیال ہے ان کو آرام آ گیا ہوگا، اگر نہیں آئے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا دیکھیں گے، لیکن مجھے ان چیزوں میں نہ الجھایا کریں، مزے کی نیوز لیا کریں۔ الحمدللہ نیشنل کانٹینٹ ہو، انٹرنیشنل کانٹینٹ ہو، اور ریلیجس کانٹینٹ ہو، سوشل کانٹینٹ ہو، پولیٹیکل کانٹینٹ ہو، کرنٹ افیئرس کا کانٹینٹ ہو، الحمدللہ مجھے اپنا ایک بزنس کا کانٹینٹ ہو، مطلب اکانومی کا، اور اس کے علاوہ سپورٹس کا، اس کے لیے میرے پاس بھائی یقین کریں کہ میں نیوز کو یوں کر کے اور انالیسس کو دنیا کے جریدے چھانٹ کے میں دیکھ رہا ہوں یار آج کون سا وہ کروں،
کیونکہ اب بھی میں رمضان ٹرانسمیشن، وہ رمضان قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے نجات دلائے، اس کے لیے میں اب بھی کانٹینٹ لکھ رہا ہوں دن رات۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں، اس کے علاوہ مجھے بکس کی سٹڈیز بھی کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ جب تک میں بک کی وہ جو ہارڈ کاپی ہوتی ہے وہ نہ پڑھوں تو پھر بھی مجھے جو ہے نا اس کا سکون نہیں ہوتا۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میکسیمم جو ہے نا نالج، انفارمیشن میں آپ تک پہنچاؤں۔ الٹیمیٹلی مجھے بھی آپ سے بہت کچھ ملتا ہے، میرے ویورز بھی بہت ہی زبردست، میں کہتا ہوں اسکالر ہیں آپ، یقین کریں آپ کو سلام ہے۔ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی میں اس پہ ضرور آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس میں ایک بات ہے، شہباز گل صاحب جو آج کل پرائم منسٹر صاحب کے بڑے قریب ہیں، بلکہ وہ نہیں، وہ ایک ٹولہ ہے جو قریب ہے پرائم منسٹر صاحب کے، اس ٹولے کے سرکردہ اعظم خان صاحب بھی ہیں۔ میں نے اپنی ویڈیو کی کہ جی کن کن کو طاقتور حلقوں نے ریموو کرنے کا کہا ہے، ان میں ایک اعظم خان صاحب بھی ہیں۔ ٹسل تو عروج پہ ہے نا، اس کو تو میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں اپنی اس خبر پہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ جہانگیر ترین صاحب کو ایگریکلچر کی ٹاسک فورس کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا ہے، فردر ایکشن بھی ہوگا جناب اس کے بعد جو ہے نا جب انکوائری کی رپورٹ۔ جہانگیر ترین صاحب نے فوراً ٹویٹ کیا کہ ہیلو اپنی ذرا معلومات ٹھیک کرو، ٹھیک ہے نا، میں کبھی چیئرمین تھا ہی نہیں ایگری ٹاسک فورس کا، یعنی ایگریکلچر کی ٹاسک فورس کا میں چیئرمین تھا ہی نہیں، اگر کوئی ایسی بات ہے تو نوٹیفیکیشن دکھاؤ۔ میرا ایک ہی سوال ہے میرے بھائی، اب ذرا تحریک انصاف کے دوست بتائیں کہ شہباز گل صاحب غلط کہہ رہے ہیں یا جہانگیر ترین صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ گروپ بن چکا ہے۔ آج کی اکھاڑ پچھاڑ پہ بڑا بولوں گا، اور آج کی اکھاڑ پچھاڑ پہ میں بہت کچھ بتاؤں گا، بہت اندر کی باتیں بتاؤں گا۔ یہ تو عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے نا، اپوزیشن میں اس طرح کی توڑ پھوڑ اور شکست و ریخت ہوتی ہے، اب تو حکومت میں ہو چکی ہے، کے پی میں ہو چکی ہے۔ کتنے منسٹرز ہیں جو جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ آپ حکم کریں تو ہم ابھی بیانات دیتے ہیں، آپ حکم کریں تو ہم اس طریقے سے ریزائن کرتے ہیں۔ میں آپ کو بول رہا ہوں اور میں پورے باوثوق انداز میں اور ذرائع سے بھی یہ خبر دے رہا ہوں کہ اگر یہ وبا نہ آتی، 23 مارچ کی جو پریڈ ہونی تھی اس میں خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر نہ ہوتے۔ یہ بالکل یہ اسی طریقے کے یہی صورتحال تھی اور یہی پلان تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب جو شکست و ریخت شروع ہو گئی ہے، اب جو گروپنگ ہو گئی ہے، اسد عمر، زلفی بخاری، شہباز گل، اعظم خان، اب کہا ہے نا جہانگیر ترین صاحب نے کہ جی سارا کچھ ہی اعظم خان کروا رہا ہے، اعظم خان عمران خان کو پولیٹیکل نقصان دے رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جہانگیر ترین کے مسلسل انٹرویوز آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ لوگ مجھے نہیں دیکھنا چاہتے تو نہ دیکھنا چاہیں، میں بھی نہیں۔ یہ وہی جہانگیر ترین صاحب ہیں جن کا جہاز رکشے کی طرح استعمال ہوا ہے، یہ وہی جہانگیر ترین صاحب ہیں جو ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو بھر کے لائے تھے، جن نے حکومتیں بنائیں، جنہوں نے پورے، جب خان صاحب جلسوں میں جناب خطاب کرتے تھے تو جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اس طرح سے رکشے کی طرح استعمال ہوتا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین ٹھیک ہے یا اعظم خان ٹھیک ہے؟ اعظم خان کو کون نہیں ہٹا رہا؟ عمران خان صاحب نہیں ہٹا رہے نا۔ جہانگیر ترین ٹھیک، آج ٹسل بن گئی ہے نا، یوں کر کے کھڑے ہیں ایک دوسرے کے، جہانگیر ترین ٹھیک ہیں یا اسد عمر ٹھیک ہیں؟ ایک دوسرے سے ٹسل ہے نا ان دونوں کی، اب تو کھل کے آ گئی ہے نا۔ اب مجھے ذرا بتائیں کہ وہ ٹھیک ہیں؟ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومت کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی ہے، کہا کہ حکومت تو میٹنگز صرف کر رہی ہے اور کچھ کر ہی نہیں رہی۔ آج کوئٹہ میں کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹرز پہ لاٹھی چارج ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز نے احتجاج کیا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اکوپمنٹ نہیں مل رہا، ہمیں پروٹیکٹیو اکوپمنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں۔ ظاہر ہے ان کے بھی بچے ہیں بھائی، ان کی بھی فیملی ہے، جب ان کے کٹس نہیں ہوں گے اور دن میں 10 ڈاکٹرز کے جو ہے نا یہ ٹیسٹ پازیٹیو آئیں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہی ہوگا نا، پھر ڈاکٹرز ڈیوٹی سے انکار کریں گے نا، پھر وہ احتجاج تو بیچارے کریں گے نا، ان کی بھی جان ان کو بھی پیاری ہے نا۔ اس طریقے سے ڈاکٹر شاپر پہنا ہوا ہے ڈاکٹرز نے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، منہ پہ جسم پہ شاپر پہنا ہوا ہے۔ یہاں پہ میں نے ایک خبر دی، ہارون رشید صاحب نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے، میں نے تو پھر بھی بڑے محتاط انداز میں کہا کہ یہ شرٹس جو بن رہی ہیں، مثلا یہ 2 کروڑ کی بنی، انہوں نے تو کہا 46 کروڑ روپے کی شرٹیں پرنٹ ہو چکی ہیں۔ پوچھو ہارون رشید صاحب سے، انہوں نے کہا کہ یہ ٹائیگر فورس کی جو شرٹیں ہیں 46 کروڑ روپے کی میں نے پتہ کیا پرنٹ ہو گئی۔ نوٹس دو ہارون رشید صاحب کو، ان کو کہے کو آپ غلط کہہ رہے ہو، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں۔ او بھائی میرے، آپ دیوار کے ساتھ ٹکرے نہ مارو، آپ جناب کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کرو۔ اگر آپ میں ہمت ہے نا، آپ کاؤنٹر آرگومنٹ دیں، آپ اس کی تصدیق یا تردید میں کاؤنٹر آرگومنٹ دیں۔ یہ مکر تو ویسے ہی جاتے ہیں، مثلا عثمان ڈار صاحب اگر مکر گئے تو کون سی ایسی نئی بات ہے، مکر تو ویسے ہی جاتے ہیں۔ انہوں نے لاسٹ بجٹ میں پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ بڑھایا تھا، ہر ٹی وی پروگرام میں آ کے کہتے تھے کہ جناب یہ نہیں بڑھایا، یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم نے تو کوئی بڑھایا ہی نہیں ہے۔
ہم نے ان کو ڈاکومنٹس نکال کے وہی جو بجٹ ڈاکومنٹس ہے ہم نے کہا لو جی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو بجٹ بڑھایا یا نہیں بڑھایا. اس کے بعد جواب کسی کے پاس نہیں تھا. میرے بھائی اس طریقے سے کاؤنٹر کیا کریں آرگومنٹ کے ساتھ, گالیوں سے کاؤنٹر ہوگا نہیں. یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ بنی ہے نا میرے خزانے سے اور ٹیکس کے پیسوں سے, آج بھی میں کہتا ہوں یہ حکومت گئی نا, جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو کرپٹ نہیں ہے, یہ تو وہ نہیں ہے, وہ میں یہ جو حکومت گئی نا, یہ جو اور سب چیز کو چھوڑ دیں, مالم جبا کیا چینی آٹا سب, میں کہتا ہوں ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں. یہ حکومت گئی نا اگر جس دن بھی, ٹھیک ہے نا, یہ جو بی آر ٹی جو کہ 48-49 ارب سے شروع ہوا تھا پروجیکٹ اور آج 70 ارب کراس کر گیا ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ تو خرب کراس کر گیا ہے نا اس طریقے سے, لیکن وہ تو خود بھی مان رہے ہیں کہ 68-70 ارب نے, وہ جو حکومت خود مان رہی ہے. چلیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر بالفرض یہ جو 20-22 ارب اوپر چڑھ گیا ہے, اسی بی آر ٹی میں پوری کی پوری پی ٹی آئی یوں الٹی ٹنگی جائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہو گیا نا, 1-1 کروڑ کا 10-10 لاکھ پہ لوگ اور 20-20 لاکھ پہ اور 2-2 کروڑ پہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں. آپ ایک رمضان شوگر مل کا کیس تھا جس میں جناب وہ نواز شریف اور ان کے خلاف اور شریف فیملی کے خلاف بنا کے انہوں نے ایک بھائی کوئی نالا بنایا تھا اور وہ سرکاری, اب ان کا وہ تھا کہ بھائی ہم نے نالا بنایا وہاں دوسری آبادی بھی تو تھی, تو نہر پر ادھر ان کی بھائی رمضان شوگر مل تھی تو انہوں نے سرکاری خزانے سے نالا بنایا تھا, نالے کا پل بنایا تھا, سوری نالا آگے تھا اور اس کا پل بنایا تھا اور کوئی سڑک کا ٹکڑا بنایا ہوگا. اس پہ کوئی آپ مجھے یاد ہے اس وقت میں نے کیلکولیشن کی تھی کوئی کچھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ اس طرح سے کوئی تھا, اتنا ہی تھا, غالباً میں بھول رہا ہوں تو پھر آپ چیک کر لیں, میں نیکسٹ ویڈیو میں بتا بھی دوں گا کہ وہ اس کے کتنے پیسے تھے. تو یہاں جو بی آر ٹی جو 48 ارب سے چلی اور خیر سے وہ 70 ارب آپ کے کاغذوں میں کراس کر چکی ہے اور باقیوں کے حساب سے وہ جناب کراس کر چکی ہے پورا 1 کھرب, اور پشاور ہائی کورٹ نے انکوائری کا حکم دیا ایف آئی اے کو, آپ نے جا کے سپریم کورٹ سے سٹے لیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جناب پورے کے پورے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اس میں کرپشن ہے ہو رہی ہے, اور آپ کے اپنے جو ادارے تحقیقاتی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. ابھی الجزیرہ کی ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب آپ اس طریقے سے, اس نے بھی دھجیاں اڑا دی ہیں بی آر ٹی کے پشاور کی. تو آپ خود بتائیں, میں آپ کو کہتا ہوں پورے وثوق سے, آپ یہ ختم ہونے دیں ایک دن, یہ پوری کی پوری تحریک انصاف کو یوں الٹا لٹکایا جائے گا صرف بی آر ٹی میں. کون کہتا ہے کہ کرپشن نہیں ہے, کون کہتا ہے کہ اس طریقے کا کام نہیں ہے؟ یہ تو پتہ چلتا ہوتا ہے نا کہ یہ کس طرح کی کرپشن نہیں ہے. ابھی آٹا اور چینی کا آیا ہے نا, آپ کا خیال ہے کہ خسرو بختیار یا جہانگیر ترین کو فارغ کر کے تو آپ بچ جائیں گے؟ جو عثمان بزدار صاحب کے کام جس طریقے سے سبسڈی دی گئی اور جس طریقے سے بیٹھ کے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی وہ لوگ بچ جائیں گے؟ نہیں جناب, اب یہ بات رکنے والی نہیں, بہت دور تلک جائے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.